अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं सज्जाद हैदर गोंदल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे कि अपने आप को इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करना है, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स जो मुख्तलिफ जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं, वो अपना सारा फोकस जो है वो रिटन टेस्ट पे लगा देते हैं और इंटरव्यू को इतना फोकस नहीं करते और अनफॉर्चुनेटली फिर वो इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते और उनकी सिलेक्शन जो है वो नहीं होती। तो आज हम बड़ा कंप्रीहेंसिव वे में इंटरव्यू की तैयारी पे बात करेंगे। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह जो है मोटिवेशनल वीडियोस और बहुत ज़रूरी जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती रहे और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। आमतौर पर इंटरव्यू के दो पार्ट्स होते हैं। इंटरव्यू के जो हम तैयारी करते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है आउटसाइड द इंटरव्यू और दूसरा हिस्सा होता है इनसाइड द इंटरव्यू रूम। तो पहले हम आउटसाइड द इंटरव्यू रूम जो है उस पे बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आपका किसी भी एग्ज़ाम का रिटर्न रिज़ल्ट आता है तो आपको सुनते ही या रिटर्न रिज़ल्ट देखते ही बड़ी खुशी होती है कि जी मेरा रिटर्न रिज़ल्ट आ गया और मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया। तो जैसे ही आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपका जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो इंटरव्यू के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, जो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है अपने डॉक्यूमेंटेशन, कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं क्या वो पूरे हैं, आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, रिज़ल्ट्स हैं या कोई भी सर्टिफिकेट है, क्या वो आपका पूरा है, आपने ले लिया हुआ है, आपने जो रेलिवेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उससे। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है जब इंटरव्यू की डेट आ जाती है और जो कैंडिडेट है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को देखता है तो एक जो है वो उसका डॉक्यूमेंट मिस होता है, तो फिर वो बड़ा पैनिक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जैसे ही आपका रिटर्न रिज़ल्ट आता है, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो सबसे पहले जो है अपने डॉक्यूमेंट चेक करें कि मेरा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रहता तो नहीं है, मेरी डिग्रीज़ पूरी हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स पूरे हैं, मेरा आईडी कार्ड जो है वो ठीक है, उसकी जो डेट है वो एक्सपायर तो नहीं है। अगर आप जॉबियन हैं तो उसमें आपने एनओसी लेना होता है कि आपने एनओसी ले लिया हुआ है, तो वो आप चेक कर लें। उसके बाद आप देखें कि कहीं सम टाइम ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं आपके रेलिवेंट जो सब्जेक्ट होता है उसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होता है एचईसी की तरफ से, वो डिपार्टमेंट को या पीपीएससी को या जो भी जिस भी सोर्स से आपने इंटरव्यू देना है उनको वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो आप देख लें कि आपने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ले लिया हुआ है। ये जो आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं, तो आपने अपने सारे जो हैं डॉक्यूमेंट पूरे कर लेने हैं। जो जॉबियन होते हैं वो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से जो है वो एनओसी लेना होता है, परमिशन सर्टिफिकेट लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, वो चेक कर लें। ठीक है, इसी तरह ये आपके जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो उसके बाद आती है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग में जो कॉमन एक सेंस है वो यही है कि जो जिस भी ड्रेस में आप कंफर्टेबल फील करें, चाहे वो पैंट कोट है मेल हजरात के लिए, चाहे वो पैंट कोट है या शलवार कमीज़ है, तो जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें आप वो पहने।
ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم کلر سلیکشن دیکھیں تو شلوار قمیض میں جو سب سے بیسٹ ہے، جو موسٹ یونیورسل کلر ہے، جو یونیورسل ڈریسنگ ہے، وہ وائٹ شلوار قمیض ہے۔ کوشش کریں واش اینڈ ویئر کی شلوار قمیض ہو آپ کا، سوٹ جو ہے زیادہ کاٹن اور اس طرح کے جو سٹائلش ہوتے ہیں ان سے آپ اوائڈ کریں۔ ساتھ ہی آپ جو ہے بلیک شوز کا یوز کریں، اور ساتھ ہی بلیک جو ہے ویسٹ کوٹ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ اگر آپ نے پینٹ کوٹ پہننا ہے تو پینٹ کوٹ میں آپ جو یونیورسل کلر ہے اس کے لیے جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ گرے کلر جو ہے وہ زیادہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے شرٹ کی سلیکشن کرنی ہے تو اس میں آپ آف وائٹ جو شرٹ ہے وہ بڑی اچھی سلیکشن ہے۔ ساتھ اس میں ریڈ کلر کی جو ٹائی ہے وہ آپ یوز کر لیں، اور بلیک شوز کر لیں، لیسز والے آپ نے شوز استعمال کرنے ہیں، اور ساتھ ہی بلیک جو ہے بیلٹ کریں۔ تو یہ تھا میل حضرات کے لیے۔ میل حضرات، اب ہے فیمیل میں جو ڈریسنگ کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ وہ شیشوں والے، کڑھائیوں والے، ڈیزائننگ والے فیشنیبل کپڑے جو ہے ان سے اوائڈ کریں۔ سمپل اور ڈیسنٹ جو ڈریس ہے وہ آپ پہن کے جائیں۔ جو فیمیل جو ویل کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، وہ ضرور کریں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ہے ڈریسنگ سلیکشن جو انٹرویو کے لیے بہت اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ آگے ہے جی، جیسے انٹرویو کی ڈیٹ قریب ہوتی ہے تو جو میل حضرات ہیں انہوں نے شیو کروانی ہوتی ہے، جو شیو کرواتے ہیں وہ کوشش کریں جو بالوں کی کٹنگ ہے، بالوں کی سیٹنگ ہے، وہ کم از کم 1 ویک پہلے کروائیں، تاکہ انٹرویو ڈیٹ تک جو ہے بال اپنی سیٹنگ میں آ جائیں۔ اور اگر شیو کرتے ہیں تو شیو کم از کم آپ 1 دن پہلے کروائیں، کیونکہ سم ٹائم کٹ وغیرہ لگ جاتا ہے، تو وہ اگر آپ فریش شیو کر کے جائیں گے تو وہ کٹ اگر لگ جاتا ہے تو وہ اس پہ تھوڑا جو ہے نیگیٹو جو ہے وہ ایفیکٹ پڑتا ہے آپ کی اوورآل ایویلیویشن پہ، آپ کی پرسنالٹی پہ۔ تو یہ تھا آپ کا انٹرویو ڈیٹ سے پہلے کی جو آپ نے تیاری کرنی تھی۔ اب انٹرویو ڈیٹ آ گئی، آپ نے صبح انٹرویو کے لیے جانا ہے۔ اگر تو آپ کا انٹرویو ہے آؤٹ آف سٹی ہے تو اس کے لیے کوشش کریں آپ جو ہے 1 دن پہلے چلے جائیں، یا نائٹ ادھر جا کے سٹے کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نائٹ ادھر سٹے کریں، صبح ہوگی آپ کے انٹرویو کی ڈیٹ ہوگی ہے تو آپ صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ پاک سے اپنی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد آپ فریش ہوں، ناشتہ اچھا کریں، کمفرٹیبل ناشتہ کریں جس میں جو ہمیشہ آپ کو اسٹومیکلی جو ہے وہ اریٹیٹ نہ کریں۔ اس میں زیادہ تر ریکمینڈڈ یہی چیزیں ہوتی ہیں، آپ دہی کا استعمال کر لیں، کوئی بسکٹ وغیرہ لے لیں، یا بند کا استعمال کر لیں، سلائس لے لیں کوئی ایک آدھ، زیادہ پیٹ بھر کے بھی نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کریں تاکہ آپ جو ہے سیٹسفائی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ جائیں انٹرویو جو آپ کا اسٹیشن ہے وہاں پہ کوشش کریں آپ انٹرویو کی جو آپ کی اٹینڈنس ٹائم ہے اس سے کم از کم آدھا گھنٹہ وہاں پہ پہنچ جائیں۔ جو آپ لیٹ جو آپ ہو جاتے ہیں سم ٹائم، تو وہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ہے کہ پورے ٹائم پہ جو اسٹوڈنٹ نہیں پہنچتا، کینڈیڈیٹ نہیں پہنچتا، یہ بھی ایک ویک پوائنٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا انٹرویو روم کے آؤٹ سائڈ جو آپ نے تیاری کرنی تھی۔ اب آپ کی باری آ گئی، آپ بیٹھے ہیں ویٹنگ روم میں، تو آپ کی باری آ گئی، اس سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کر لیں، فریش کر لیں، اپنے ڈریس کی سیٹنگ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کا دوسرا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے ان سائڈ دا انٹرویو روم۔ تو ان سائڈ دا انٹرویو روم جو ہے، جیسے ہی بیل ہوگی آپ نے ایک تو جیسے ہی آپ کی باری آئے گی آپ نے ڈور کو ناک کرنا ہے، اور ناک کرتے ہی آپ جب سے ہی انٹر ہوں گے روم میں تو آپ نے اجازت لینی ہے، مے آئی کم ان سر،
تو جیسے ہی آپ ایسے لیں گے کوشش کریں اپنے چہرے پہ سمائل ہو، اپنے چہرے پہ سمائل رکھیں، فریش ہو، اور ان کو ایسے اپنی انٹرسٹ دیں جیسے کہ آپ یہ جاب لینے آئے ہیں اور آپ ان سے فیملیئر ہیں، جو انٹرویو پینل بیٹھا ہے ان سے فیملیئر ہے، اپنی پریزنس اپنی لک کیسے شو کریں۔ تو جو ایتھکس ہے انٹرویو روم کے ڈیکورم ہے اس کو آپ فالو کریں، آپ سلام دیں سب کو، ٹھیک ہے، بڑے ایکٹیولی وارملی ان کو آپ سلام کریں، سلام کرنے کے بعد چیئر پڑی ہوگی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور پھر وہ کہیں گے آپ کو تو پھر آپ بیٹھ جائیں۔ بیٹھتے ہی جو آپ ہیں وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل چیئر پہ سیٹ کر لیں۔ اگر آپ نے کوٹ کے جو بٹن ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں تو ان کو آپ کھول لیں، ٹھیک ہے، بڑے کمفرٹیبل ہو کے آرام سے سکون سے بیٹھیں۔ جو آپ کی لیگز ہیں کوشش کریں ان کو آپ سیدھا رکھیں، اسٹریٹ رکھیں، ٹھیک ہے، ٹانگوں کو کراس نہ کریں، اور جو آپ کے ہاتھ ہیں ان کو بھی آپ کھلا رہنے دیں، اور اپنے جو تھائیز ہیں آپ کی یا آپ کی گود ہے ان میں اپنے ہاتھوں کو رکھ لیں، تاکہ آپ نے جب ایکسپلین کچھ کرنا ہے تو ہاتھوں کا استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ خود ہی انٹروڈکشن کروا دیتے ہیں، جی آپ کا نام ایسے، آپ کا نام فلاں یا فلاں جگہ سے آئے، اس طرح سے آگے انٹرویو سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور سام ٹائم وہ کہتے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو انٹروڈکشن جو ہے یہ آپ کی انٹرویو میں سلیکشن کا تقریباً بیسک کی کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے آپ کا انٹروڈکشن۔ تو آپ اپنے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ اچھے سے اپنا انٹروڈکشن اختیار کر لیں، اپنے انٹروڈکشن میں جو ہے وہ ایسی چیزیں ایڈ کریں جو آپ کو زیادہ سپورٹ کریں، اپنے انٹروڈکشن کو بڑا اس کی بھی پریکٹس کریں، ٹھیک ہے۔ تو انٹروڈکشن کے بعد جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی بندہ آپ سے کویسچن کر رہا ہے آپ کوشش کریں اسی کو فوکس کریں، جس میڈیم میں آپ سے کویسچن کیا جا رہا ہے کوشش کریں اس میڈیم میں آنسر کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں اس ساری کنڈیشن میں بینگ اے سائیکالوجسٹ جو سائیکولوجیکلی چیزیں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں آپ تھوڑا سا فرینڈلی ہو کے کمیونیکیشن کریں، ٹھیک ہے، فریش ہو کے کوشش کریں، ٹو دی پوائنٹ رہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی انٹرویو میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ بڑھانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو انٹرویو ہوتا ہے یہ آپ کے نالج بیس پہ کبھی بھی بیس نہیں کرتا۔ یہ انٹرویو آپ کی ایک ٹوٹل ایویلیویشن ہے، آپ کے انٹرویو روم میں جو آپ کی پریزنس ہے، آپ کی لک ہے، آپ کا کانفیڈنس ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی ڈریسنگ ہے، آپ کی کمیونیکیشن جو سکل ہے، آپ کا ڈیلیورنگ کرنے کا جو سٹائل ہے، کوئی چیز آپ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں مل ملا کے آپ کی سلیکشن کا جو باعث بنتی ہیں۔ صرف اور صرف نالج پہ آپ کی سلیکشن کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بہت سی چیزیں، بہت سے انٹرویو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کوئی پروجیکٹ بیسڈ انٹرویو ہوتے ہیں، اس کے لیے ایک ڈیمو کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کوئی 2-3 اپنے ریلیونٹ فیلڈ کے 2-3 جو ٹاپکس ہیں ان کو اچھے سے ان کی تیاری کریں، لیکچر کے طور پہ، ڈیمو کے طور پہ ان کو تیار کریں کہ ایٹ دا اسپاٹ اگر انٹرویو میں آپ کو کہا جائے کہ جی فلاں ٹاپک پہ ڈیمو دیں، یا اپنی مرضی کے کسی بھی ٹاپک پہ آپ ڈیمو کریں یا ہمیں لیکچر دیں تو آپ اس کو اچھے سے پرفارم کر سکیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے انٹرویو میں جو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے یہ تھی۔ نالج تو ظاہری بات ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ٹیسٹ کلیئر کر کے جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، لیکن وہاں پہ آپ کا نالج نہیں چیک ہو رہا ہوتا، وہاں پہ آپ کی اوور آل جو ایویلیویشن ہے آپ کی پرسنالٹی کی وہ چیک ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، ان کو تیار کریں
کسی بھی انٹرویو پہ جانے سے پہلے ان چیزوں پہ آپ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو.